अस्सलाम वालेकुम। पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान हसानी और मैं हाजिर हूं आज एक शख्सियत को लेकर आपके सामने। सऊदी अरब में अदबी समाजी हवाले से एक बड़ा नाम है और पेशे से एक डॉक्टर हैं, जनरल सेक्रेटरी आलमी हल्के फ़िक्र फ़न डॉक्टर तारिक अजीज साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे इनकी शख्सियत के बारे में, इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात के बारे में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, आपने सऊदी अरब में एक लंबा अरसा यहाँ पर गुजारा। ज़ाहिरन आपने पाकिस्तान से एक स्ट्रगल स्टार्ट की 10 होगी। साल तकरीबन। हाँ जी, तो आपने पाकिस्तान से एक स्ट्रगल स्टार्ट की होगी जिसको आपने लेकर आगे चले, फिर सऊदी अरब तक पहुंचे और कनाडा और दीगर ममालिक में भी। तो अपनी जिंदगी के तजुर्बात के हवाले से हमें कुछ मुख्तसरन बताएं कि कैसे ये सफर शुरू किया और कैसे यहाँ तक सबसे पहले तो मैं पहचान पाकिस्तान न्यूज़ ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग मेरे पास आए और टाइम दिया, और जिसके लिए जितना भी मैं आपका थैंकफुल हूँ, आई थिंक से कि बहुत ही कम होगा। बाकी जहाँ तक आपने मेरे सफ़र के बारे में या मेरी लाइफ की जो जो इससे पहले गुजरी, बेसिकली तो आप ये समझे कि मैं गांव का एक लड़का हूँ। ठीक है। जहाँ इंसान परवरिश जब उसकी होती है ना, तो वहां पे ख्वाब होते हैं, कुछ सोच होती है। कभी किसी को देख लिया तो कोशिश करता है कि आदमी कि मैं ऐसा कब होऊंगा। हमने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ एहसासात थे, कुछ दिल में हमने कुछ सोच रखा था कि यार कुछ करना है। और आपको पता है कि लाइफ जो है गांव की शहर से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। वहां पे जो ख्वाब देखता है ना, वो ख्वाब को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप तसलसल और मुसलसल जद्दोजहद के साथ आप उस ख्वाब के पीछे हो और आप एक अपना मोटिव बना लें कि हाँ, आई हैव टू, कि मैंने वहां तक पहुंचना है, तो फिर आई थिंक कि जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि आप ना हासिल करें। और जहां तक मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में एक मुसलसल जद्दोजहद, एक खुद शनासी की दास्तान आप इसको कहें तो मेरे ख्याल कम नहीं होगा। कुछ ख्वाब थे, फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा था कि डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर को अपना जरिया मुआश, और जो लोगों को जो दुख और दर्द जब मैंने महसूस किया, ताकि उन लोगों को रिलीफ दे सके, कुछ उनको मिले। क्योंकि गांव में लोग जो है ना बड़ी तकलीफ में होते हैं, बड़े बड़े तकलीफ में, ताकि वो खुश होते हैं कि जब उनको कोई रिलीफ। तो मैंने जहन में ये बनाया कि मैं इस पेशे से उन लोगों की खिदमत करूंगा। और उसके साथ साथ दिल में कुछ एहसासात थे, कुछ अल्फाज थे, कुछ सोच थी जो हमेशा दिल में रहती थी और वो मुझे इस तरफ माइल करती थी। और वो एहसास और वो अल्फाज जो कभी कभी जहन में दिल में उभरते थे, तो मैं चाहता था कि वो जो है ना मैं अपनी लाइफ में उनको मोटिव बनाऊं। किसी के जैसे दुख दर्द का मैंने आपको बताया, तो वो अल्फाज दिल में रहे। और वो दिल में जो अल्फाज थे, जब वो जुबान पर आते थे, तो एक अजीब सी कैफियत तारी होती थी, जो कैफियत मैं कहता हूँ कि इंसान बयान नहीं कर सकता। और वो कैफियत जो है ना, जो अदब की तरफ मुझे खींच के लेके गई। माशाल्लाह। तो इस कैफियत ने, ज़ाहिरी और अंदरूनी कैफियत ने जब मिलकर मुझे झंझोड़ा और जब मुझे इस तरफ माइल किया, तो फिर मैंने सोचा कि तिब जो है उससे मुझे मालूम होगा कि दिल कैसे धड़कता है। लेकिन अगर मैं अदब की तरफ आया, तो अदब ने मुझे सिखाएगा कि दिल क्यों धड़कता है, उसका सबब क्या है। तो उस सबब को जानने के लिए मैं सोचा कि तिब के साथ साथ अदब में जाऊं, ताकि दोनों का कनेक्शन हो, तो कंप्लीट जो है वो आप कंप्लीट आपको उस पे ना अबूर हासिल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी नाज़रीन, डॉक्टर तारिक अजीज साहब अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से और एक्सपीरियंस से आपको आगाह कर रहे थे। हम इनसे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि आपने सऊदी अरब में तकरीबन 10 साल का अरसा गुजारा। यकीनन 10 साल पहले सऊदी अरब आज जिस स्टेज पर है, इस स्टेज पर नहीं था। कई तब्दीलियां जो हैं वो आपने अपनी आंखों से यहाँ पर ज़ाहिर होती देखी। तो बदलता हुआ सऊदी अरब या जो तब्दीलियां आपने यहाँ पर देखी, उनको कैसे पाया आपने? पहले तो
10 برس کا جو خواب ہے نا وہ ایسے جیسے صحرا میں کوئی قافلہ. بے شک. وقت کی رفتار جو ہے پہلے بہت دھیمی تھی، آہستہ تھی، لیکن اب رفتار بھی چینج ہو کافی چکی ہے، تیز بدل چکی ہے. جی. کل جہاں خاموشیاں تھی وہاں آج صدا ہے، ایسا ہی ہے. اور فضا بھی کچھ چینج ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے وہ روشنی نہیں تھی فضا میں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. بے شک. سعودی عرب میں جو گزرے ہوئے لمحے ہیں، ایک اس کو میں اپنا ایک بہترین تجربہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب ہم نے یہاں پہ قدم رکھا اس وقت شاید پرواز کی اور اتنی آزادی وہ نہیں تھی. آپ ایک لمیٹڈ بے شک. اس میں رہتے تھے کہ اگر آپ کچھ کرتے بھی تھے تو آپ کو ایک لمٹ میں رہ کے کرنا ہوتا تھا. لیکن جو 2030 ہے کا ویژن ہے، جو MBS نے، محمد بن سلمان نے جو دیا ہے، آئی تھنک اس نے ایرا چینج کر دی ہے. اس نے لوگوں کو ذہن میں وہ تخلیق پیدا کر دی ہے جس سے اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح بنائیں اور کیسے بنائیں. اب لوگوں میں سوچ ہے، فکر ہے، اور وہ فکر جو ہے، وہ پرواز جو ہے نا وہ اب اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی ہے. اور نمبر 2، میں MBS کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ اس نے لوگوں میں جو یہ پرواز ہے، جس میں ہم اپنی کنٹری میں ہم پڑھتے تھے، علامہ اقبال کے بارے میں پرواز کی بات کرتے تھے، شاہینوں کی بات کرتے تھے. آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا موٹیو بھی، ان کا ذہن بھی اسی طرف مائل ہوا ہو، یا انہوں نے اس کو کیچ کیا ہو. جو یہ بھی پرواز اور شاہینوں کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے اوپر کیسے لے کے جانا ہے، اینڈ دے آر سپورٹیو. تو ہم نے اس سعودی عرب کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ آزاد ہیں، اب آپ کی سوچ آزاد ہے، اب آپ جہاں دل چاہے جا سکتے ہیں. اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک لمٹ میں رہ کر، لمٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ وائلنٹ نہیں ہوں گے، آپ لا کو فالو کریں گے، قانون کو فالو کریں گے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں یہاں پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں، ایون دو فارینرز ہو، دے فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن. اور اگر کسی دنیا میں کسی ملک نے ترقی کی ہے تو وہ قانون پر عمل کر کے کی ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ 2030 is a big achievement for the Saudi Arabia، اور ورلڈ میں ان کا نام ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے پہلے ہمیں بتایا کہ آپ کے اندر احساسات و جذبات کا ایک وسیع ذخیرہ تھا، پیشے سے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، تو آپ کے اندر یہ ادبی شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا یہ شروع سے تھا یا وقت کے ساتھ آپ کے اندر جو احساسات و جذبات سے ہیں انہوں نے اجاگر کیے آپ نے، اور ان کو آپ نے ادب کی طرف مائل کیا؟ یعنی جب میں میڈیکل میں آیا، جب ڈاکٹر بنا، جی، تو میرے اندر وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیشہ ایک احساس جنم لیتا تھا، سوچتا تھا میں. اور میں جب سوچتا تھا تو میرے ذہن میں الفاظ گونجتے تھے، اور جب میں ان الفاظ کو سنتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ یار کچھ ڈفرنٹ ہے، کچھ چینج ہے، کچھ ہے، ایسی ہے. میں خاموشی میں بھی سنائی دیتے تھے وہ الفاظ، خاموشی میں بھی گونجتے تھے وہ الفاظ. تو پھر ان کو جو الفاظ ہیں نا، پھر وہ کچھ جذباتی بھی ہوتے تھے کہ وہ ان پہ جذبات حاوی ہو جاتے تھے. جب وہ جذبات ان پر حاوی ہوتے تھے پھر کچھ کہنے کو دل چاہتا تھا. اور جب انسان جب کچھ کہنے کو دل چاہے تو پھر وہ جو ہے کچھ اچھا ہی کہتا ہے، کچھ آپ اپنے خواب اپنے جو لکھ. لیکن اس سے پہلے جب آپ سوچتے ہیں نا، اس سوچ کو الفاظ میں ڈھالنا جو ہے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اور میں بیٹھا ہوتا ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار ایک الفاظ جو یہ آیا تو اس سے مزید الفاظ اور بہتر. جی، تو میں وہ سوچتا تھا تو وہ دل میں رہتی تھی یہ بات. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کے دھڑکنے کا، تو ہمیں ہمیشہ رہتا تھا یار یہ دل جو دھڑکتا ہے، کوئی احساس ہے، کچھ سوچتا ہے، کسی کی حص ہے اس میں، کسی کے لیے کچھ درد ہے، تو یہ درد کیا ہے؟ اس درد کو سوچنے کے لیے پھر وہ الفاظ ذہن میں آتے تھے جن سے میں لکھتا تھا. پھر کوشش کرتا تھا یار کچھ اچھا لکھوں. اور الفاظ جب آپ کے پاس بہت اچھے ہوں، بہت خوبصورت قسم کے ہو، تو آپ کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی لائف بھی چینج ہوتی ہے اگر آپ ان کو فالو کریں اور ان کی طرف چلیں. تو یہی ہوتا گیا. جب میں یہاں پہ آیا تو تب بھی میں نے یہی سوچا کہ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیزی ہوتے ہیں، لیکن
لکھتا تھا، گھر میں بیٹھ کے لکھتا تھا، چیزیں لکھتا تھا، لوگ سنتے تھے ان الفاظ کو اور ڈفرینٹ لکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو میرا یہی ہے کہ آپ الفاظ آپ کے پاس ہو، اچھا ذخیرہ ہو، آپ کے پاس اچھی سوچ ہو، تو آپ کی سوچ کاغذ کے اور قلم پہ جو ہے نا اچھی آئے گی اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو میرا حوصلہ بڑھا اور اس سے پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو الفاظ کی گیم ہے. دنیا میں بھی آپ جائیں، کہیں بھی ہو، آپ کسی سے بات کریں، الفاظ سے آپ کسی کو مو لیتے ہیں، اس کا دل مو لیتے ہیں. آپ دنیا میں اگر کہیں بھی جائیں، آپ پولیٹیشینس کو دیکھ لیں، کیا ہے یہ الفاظ کی گیم ہے. تو آپ اگر اچھی چیز کریٹو ہوگا، الفاظ اچھی چیز ہوگی، الفاظ میں خوبصورت الفاظ ہوں گے تو آپ ہر چیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ الفاظوں کا ذخیرہ ہو، الفاظوں کو آپ کے ذہن میں ہو، تخلیق ہو، آپ اپنی تخلیق بھی کریں تو زندگی میں کام آتے ہیں. اور یہی ادب ہے. ادب الفاظ ہے، لفظوں کے گیم. ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کے اپنے 10 سالوں میں کچھ عرصہ ماشاءاللہ آپ نے مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین پر بھی گزارا ہوا ہے. کوئی ایسی مدینہ طیبہ کی یاد، کوئی واقعہ اپنی زندگی کا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ یہ ایسا موضوع ہے کہ کیا بتائیں کہ جذبات جو ہے نا وہ ذہن اور دل اور ذہن سے ہوتے ہوئے اور کہیں عالمی پرواز میں چلے جاتے ہیں. مدینہ کا جب نام آئے اور مدینہ کی گلیاں ہو، مدینہ میں اذان ہو، گلیوں میں اذان کی آواز ہو، مدینہ کے حرم کا صحن ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، احد کا پہاڑ ہو، جنت البقیع کا نظارہ ہو، صبح صبح آپ نماز پڑھ کے جو جنت البقیع کی طرف جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں، جس سے روح کو جو نا ایک نرشمنٹ ملتی تھی. ایک روح ہماری جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلی جاتی تھی. تو وہ دن پاکستان سے مدینہ اترے، پہلا قدم رکھا، قدم رکھ کے جب مسجد نبوی کا نظارہ سامنے آیا تو ایسے لگا کہ آپ دنیا کے کسی اور دنیا میں، اس دنیا میں نہیں، کسی اور دنیا میں، خلا میں ہے. محبت، دعائیں، سکون، ہوا، فضا، لوگوں کا رہن سہن، ملنا جلنا، وہاں پہ پیدل چلنا، بسوں میں سفر کرنا، مریضوں کو وہاں پہ دیکھنا، مریضوں کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد در پہ جا کر آپ دعا کریں. اور سب کچھ وہاں ہوا ہے، لیکن سب میرے خیال آقا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا. ہم اس قابل نہیں تھے کہ مدینہ، کیونکہ ہمارے اعمال اور ہم ہر چیز، آئی ڈونٹ تھنک سو میں نے کبھی سوچا تھا کہ مدینہ، بس سوچتے تھے، ذہن میں ہوتا تھا، خواب ہوتے تھے، خیال ہوتے تھے، ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کبھی مدینہ جائے. لیکن الحمدللہ بلاوا آیا، وہاں پہ گئے، وقت گزرا. میرے بچوں کی پیدائش، تمام بچوں کی پیدائش مدینہ کی ہے. اور یقین کریں، میں بچوں کو اپنے ہاسپٹل سے، جس دن ان کی پیدائش تھی، سب سے پہلے میں نے ان کو روزہ مبارک کی میں نے ان کو زیارت کی. آج پتہ چلی ہمیں ماشاءاللہ تینوں بچوں کی. اور سب سے پہلے ہم نے زیارت ہی وہیں پہ کروائی کہ میں سب سے گھر آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں دربار روزہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کو لے کے گیا، وہاں پہ بیٹھے اور ان کو زیارت کروائی. اس کے بعد میں ان کو گھر پہ لے کے جاتا تھا. اور مدینہ کی آج میں جو کچھ ہوں، آئی تھنک سو میں اس قابل تو نہیں تھا. وہیں کی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس کا کرم ہے، اور جو آج ہم یہاں پہ ہیں. اور مدینہ کی اگر آپ ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی بات کریں تو آئی تھنک کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا پریشیس ٹائم تھا. اور دل چاہتا ہے جب بھی تھوڑا سا ہمیں وقت ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب، عالمی حلقہ فکر و فن کے آپ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت، اور لگ بھگ میرے خیال میں 4 دہائیوں سے یہ یہاں پر کام کر رہی ہے ادبی تنظیم. تو آپ نے ایک لمبا عرصہ اس ادبی تنظیم کے گزارا ہے. اس کے بارے میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ بتائیں کہ کس طرح یہ ادبی تنظیم اس وقت کام کر رہی ہے ادب کی دنیا. ادب کے لیے اس دور میں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں. آپ کو مختلف لوگوں کی باتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اپوزیشن ہوتی ہے آپ کے پاس. اور عالمی حلقہ فکر و فن
आई थिंक ये एक काफिला है, वाह, अदब का एक काफिला है जो रवां दवा है, बेशक, ना ठहरने वाला काफिला। और 4 दहाइयों से आपने बताया कि जी, वो जो ये खिदमत है इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, बेशक, लेकिन ये फिक्र फन जो है ना, ये एक जुगनू है। वाह, वाह, जब कोई भी शख्स कुछ नजर ना आए, अंधेरी रात हो, ठीक है, आपको पता है कि अंधेरी रात हो और आप अदब, अगर मैं अदब की बात कर रहा जी, हूँ, वैसे अंधेरी रात में भी आपका पाँव किसी वक्त भी भटक जाता है जी, और भटका हुआ पाँव उसको वापस लाने में टाइम लगता बिल्कुल है, ऐसा ही तो आपको उसको रोशनी की जरूरत होती है। अगर आपके पास रोशनी तो आपके स्टेप्स है। करेक्ट सही जगह पर पड़ेंगे और आप लड़खड़ाएंगे नहीं और आप कहीं गलत रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो हल्का फिक्रोफन एक जुगनू की तरह है। वाह, यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए, नए लिखारियों के लिए बेशक, ये एक गुलशन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं, बेशक, उनमें खुशबू भी है, उनमें आपको ना एक रौनक मिलेगी। जैसे बेशक, आप किसी गुलशन में चले जाए, आपको खूबसूरती मिलती है तो दिल आपका खुश हो जाता है कि हाँ यार मैं किसी अच्छी जगह पे हूँ। आपका दिल चाहता है कि बैठे कुछ करें, बेशक, फूलों से बात करें। इवन दो आपको फूलों को तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा कभी कभार कांटा भी लग जाता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते, वो बेशक, एहसास खत्म हो ऐसे ही जाता है। ऐसे ही, तो हल्का फिक्र फन ने हमेशा नए लिखारियों को, आने वाले लिखारियों को, उनको एक राह दी है, एक प्लेटफॉर्म जो है ना मुहैया किया है। और वो प्लेटफॉर्म जो है ना, आई थिंक सर कि बहुत मुश्किल है कि मैंने जो देखा हो यहाँ पे है, और लोगों को, जो नए लोग लिखारियों के लिए हो, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग हों जो इस तरफ मायल हो ताकि अदब की और खिदमत हो, क्योंकि इंशाल्लाह, कंपटीशन में और ज्यादा आपको पता है ना अच्छी जी, जी, चीजें क्रिएट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो हल्का फिक्र फन एक ख्वाब जो देखा था, और जब वो ख्वाब जो देखा और जब आँख खुली तो हल्का फिक्र फन था। वाह, वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अदब की बात चल रही है, हल्का फ़िक्र फ़न की बात चल रही है। बहुत सारी तनज़ीम ऐसी हैं जो काम भी कर रही हैं। लेकिन आज के दौर में हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि जिस तरह पहले होती थी कि मज़हबी फ़िरका परस्ती होती थी, जिसकी वजह से मुआशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है, और आजकल हम देख रहे हैं कि अदबी फ़िरकावारियत जो है वो भी हमें देखने में मिल रही है, या फिर अदब आप समझ लें कि कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि हमें लगता है कि यार ये अदबी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अदब ज़वाल पज़ीर है। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या ये चीज़ आज क्यों हमें नज़र आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक के इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत जी, है। जो मेरी नाक़िस जो इल्म है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अदब ज़वाल पज़ीर नहीं है। बेशक। अदब को ज़वाल पज़ीर किया जा रहा है या अदब ज़वाल पज़ीर हो रहा है। हुँ। कुछ अनासर हैं जो इन्होंने, इसको आप ये समझ लें कि बिज़नेस बना लिए हैं। एक इसको जो है ना अपना एक हुँ, हुँ। कमाई का ज़रिया बना लिया है, और अदब ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। जो लोग अदब को लिख रहे हैं, जो अरब अदब की खिदमत कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन उनकी आप हालत देखें ना, पाकिस्तान में मैं गया हूँ, हुँ, तो वो लोग हैंड टू माउथ हैं। हुँ, हुँ। वो लोग मजबूर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, टाइम देते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, एक उनका क्रिएटिव माइंड है। बेशक। आई थिंक कि अगर इसके पीछे देखें बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मेन जो चीज है ना वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में क्राइम रेट क्यों ज्यादा है? हुँ, पाकिस्तान में क्रिमिनल्स और ये मोबाइल और ये छीना ये क्यों ज्यादा है? हुँ। पैसे की वजह से। बेशक ऐसे ही जब इन सब मारदार, आपको पता ना, कत्ल गारत क्यों? पैसे की वजह से। ऐसे ही है। पैसा क्यों नहीं है? बेरोजगारी है। हुँ, जब आपका मुल्क काम करने वालों को, अपने नौजवानों को जब रोजगार मुहैया नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे? वो हर चीज़ में अपना पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को हम, इस्तेमाल करने की जी, कोशिश करेंगे। बेशक। आप उनको जॉब्स दें, हुँ, खुद ब खुद क्राइम खत्म होगा। दुनिया ऐसे में ही। क्राइम क्यों रेट, आप जाए बाकी, अब मैं कनाडा में रहता हूँ, हुँ, आपको पता है वहां पे कोई मेरे ख्याल बेरोजगारी नहीं है। हुँ।
ہر آدمی ڈیلی بیسس پہ اپنا کماتا ہے اور خوش ہو کے گھر جاتا ہے. تو ادب بھی یہی ہے. ہمارے لوگ جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں ان کے پاس آپ ان کی حالت دیکھیں وہاں پہ جا کے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, صرف وہ لوگ آگے ہیں جو کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, وہ ادب والے لوگ ان بے ادبوں کے پیچھے ہیں, بیکاز ان سے جو بے ادب لوگ ہیں وہ ان کو کچھ دیتے ہیں, ان کو مل جاتا ہے ان سے کچھ مجبوراً. بچے ہیں, میرا بیٹا گھر میں اگر تڑپ رہا ہوگا, اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو مجھے کیا ہوگا؟ I will do something. یہی ہے, یہ ادب زوال پذیر نہیں ہے, ادب کبھی بھی نہیں ہوگا زوال پذیر. یہ اثرات ہیں, یہ محرکات ہیں جو ادب کو آج اس طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں آپ ایک لمبا عرصہ گزارا اور ابھی آپ جو ہے کینیڈا کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا باب جو ہے وہ زندگی کا شروع کرنے جا رہے ہیں. پلانز کیا ہیں؟ پلان یہ ہے کہ اجنبی دیش میں جا کے بھی اپنا دیپ جلے گا. واہ واہ. اجنبی دیش میں جا کے بھی اپنا دیپ جلے گا. لفظ کا جو قافلہ ہے وہ میرے ساتھ چلے گا. واہ واہ. کینیڈا جا تو رہا ہوں لیکن جغرافیائی چینج ہے. بیسیکلی دل آج بھی پاکستان ہے. واہ واہ. دل میں پاکستان کے لوگ ہیں, واہ واہ. پاکستان کی محبت ہے, پاکستان کی مٹی کی خوشبو ہے, پاکستان کے وہ بازار ہیں, وہ لوگ ہیں جو وہاں بسے ہوئے ہیں, جن میں جہاں وہ مٹی کی خوشبو کون بھول سکتا ہے, جہاں آپ نے قدم رکھا ہو, چلنا سیکھا ہو. پاکستان وہ ہے. یہ تو ایک چینج ہے, یہ بھی حالات ہیں. حالات بھی ایسے آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں, تو ہم نے سوچا کہ خدمت ہی کرنی ہے, باہر جا کے پاکستان کی خدمت کیوں نہیں کریں, ہم سرونگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. we will do something پاکستان. اردو ہماری زبان ہے, اردو میری ہم سفر رہے گی, اردو میرے دل میں ہے, میری ذہن میں ہے, میری آنکھوں میں ہے, میری سانسوں میں ہے, میری رگوں میں دوڑ رہی ہے, جو دل سے ہوتے ہوئے دماغ تک اور دماغ سے پورے بدن میں جو نا گردش کرتی ہے, اردو ہے. انشاءاللہ میری ہم سفر رہے گی. اردو کو رواں دواں اور اوپر اس کی جتنی خدمت ہوگی وہ will try to do. تو جغرافیائی چینج تو ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی حالات کے وقت کی وجہ سے, لیکن دل پاکستان. پاکستان کہاں بھول سکتے ہیں, وہاں کے کھانے, وہاں کے اٹھنا, وہاں کا بیٹھنا, وہاں کی محبت, پیار, ماں کا پیار, باپ کا پیار, دوستوں کا پیار, محلے والوں کا پیار, یہ تو دل میں رہے گا. اور یہی چیز ہے جس سے ہمارا کنیکشن پاکستان سے رہے گا, کبھی بھی دور نہیں ہو سکتا. کیونکہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محبت اور مٹی کی خوشبو جو ہے نا آپ کے بدن سے, آپ کی سانسوں سے نہیں جا سکتی. باقی احساسات کے ساتھ ساتھ ہمیں رومانوی احساسات کا بھی بڑا وسیع ذخیرہ ملتا ہے. عشق و محبت کے مقام سے گزرے, اس سفر کو کیسے پایا؟ محبت, عشق, محبت انسان کو نرم بناتی ہے, عشق آپ کو بدل دیتا ہے. اگر آپ محبت اگر آپ میں ہو تو آپ میں احساس ہے, وفا ہے, شعور ہے, اور آپ کو ہر چیز نرم اور نظر آئے گی, آپ میں احساس ہوگا, دوسرے کی تکلیف کا محسوس کریں گے. لیکن اگر آپ محبت کے بعد اگر آپ عشق میں چلے جائیں تو عشق جو ہے نا وہ انسان کو بدل دیتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو چینج کرتا ہے اور جس سے محبت ہو, خدا سے محبت ہو, محبوب ہو, کسی بھی چیز سے آپ محبت ہو, تو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیتا ہے, اس رنگ میں چینج کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور محبت کا سفر, محبت محسوس ہے, احساسات ہے. جیسے آپ ایک چیز ہے جو مطلب جیسے آپ چراغ ہے, چراغ کی روشنی جو ہے نا آپ کو ملتی, یہ محبت ہے. چراغ کا جلنا یہ محبت ہے, چراغ کی وہ روشنی محبت ہے. لیکن چراغ کا جلنا جو ہے نا عشق ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس احساس میں اپنے آپ کو پگھال دے, کنورٹ کر لیتا, آپ چینج کر لیتا اپنے, یعنی اپنی شخصیت چینج کر جاتی ہے نا. جب چراغ جلتا ہے, موم پگھلتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا اپنا. تو یہ چیز ہے اور یہ ہر انسان میں موجود ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے پھر,
اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور ایک یعنی محبت آئی تھنک ہر انسان کے اندر ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہم نے بھی محبت کی ہے، آج تک میرے ساتھ ہے، صبح بھی شام بھی، دن میں بھی، دکھ میں درد میں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ عشق تھا ایک لمحہ صد رنگ جیسا خواب جیسا، عشق تھا ایک لمحہ صد رنگ جیسا خواب سا، دل بھی کچھ کہتا رہا خاموشیوں کے باب سا، محبت کی راہوں میں ہم بھی کبھی گم تھے، محبت کی راہوں میں، یہ دوسرا آپ کو شعر سناتا ہوں، محبت کی راہوں میں ہم بھی کبھی گم تھے، کچھ اشکوں میں ڈوبے کچھ نظموں میں گم تھے، تو محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں انسان زندگی کا ایک عرصہ گزارتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے لوگ جڑ جاتے ہیں، اور ایک انسان کو دوسرے لوگوں کی رہنے میں، اس ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنے جو آپ کے یہاں پر دوست ہیں، کون کون سے ایسے دوست ہیں جن کی آپ کو عادت ہو چکی ہے اور آپ ان کو مس کریں گے کینیڈا میں جا کر؟ وہ بہت اچھے ہیں، تقریباً جن لوگوں سے میری ملاقات ہے، وہ آئی تھنک اٹس امپاسبل کہ میں ان کو کبھی بھول جاؤں، کیونکہ جب میں یہاں فرسٹ ٹائم آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب ہے نا کہیں جاتا ہے نا، بے شک، آدمی کے ذہن میں کچھ عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ اکیلا پن ہوتا ہے نا، اور جب آدمی اکیلے پن میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کے دل کی دھڑکن ہے نا اس کو تسلسل ملنے کے لیے اور اس کو ایک ٹھہراؤ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بچپن میں آپ نے بچے ہوتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھو اس کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ اس کے بعد کھلونے کی ضرورت، آپ کو پھر کسی ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے جب ہو جاتے ہیں آپ کسی نئے شہر میں جائیں تو آپ کو کسی ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں آیا تو کرب تھا، دل میں ہمیشہ سوچ رہتی تھی کہ کیا کریں، لیکن ایسے میں ہلکا فکر و فن سامنے آیا تو ہم نے کہا کہ اچھا ہے چلیں، جو دل کی بات ہے، جو ادب کی بات ہے، جو الفاظ ہیں وہ ہم کسی کو کہہ سکیں گے، اور جس میں سب سے پہلے ملاقات وقار نسیم وامق سے ہوئی۔ وامق بہت ہی اچھا دوست ہے، اب تو بھائیوں سے کی طرح ہے، بھائیوں سے بھی، اور اب اس سے ادب سے زیادہ اس سے اپنا ایک اپنا الگ لگاؤ ہے، جو محبت ہے، ایک پیار ہے، جیسے ایک گھر کے ممبر کا آدمی ہوتا ہے ایسا ہے۔ اور بھی دوست ہیں، آخر میں جیسے پاک میڈیا فورم، زکا اور یہ کچھ ہمارے دوست تھی، یہ پھر ہمارے وہ آئے تو ان سے بھی ملاقات رہی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک پہچان پاکستان کے دوست ذکیر بھٹی، ان سے بھی بڑی ہماری اچھی دوستی رہی۔ دیز آر آلسو گریٹ پرسن، حالانکہ ان سے جو ملاقات ہے کا کچھ لمیٹڈ ٹائم ہے، لیکن اس ملاقات میں ایک گھل مل جانا اور ان سے اتنی محبت اور پیار سے ایسے لگتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے، شاید روحیں پہلے کہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسا ہی تھا۔ آپ آخر میں آپ سے ملاقات ہوئی اور یہ تو ایک بہت ہی چینج ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو گروپ میں آپ کا جو آنا ہے جو وہ ایک اچھی چینج تھی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح رہیں، لیکن دوست تو دل میں ہوتے ہیں، بے شک، ایسے کہیں بھی ہوں تو دل میں ہی رہیں گے، جب تک ہم ہیں دوست بھی دل میں رہیں گے، ان سے ملاقات رہے گی۔ ادبی دنیا میں بڑی خدمات ہیں آپ کی، اور پھر ہلکے فکر و فن کے ساتھ آپ کا جو ایک کردار رہا ہے وہ بھی رہتی دنیا تک آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ پسندیدہ شاعر ویسے تو بہت سارے ہوں گے، کوئی ایک جو آپ کے پسندیدہ شاعر ہوں اور کوئی جو آپ کے پسندیدہ اشعار ہوں وہ عنایت کریں۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل ہے، لگاؤ ہے پاکستان میں، میرا خیال ہر آدمی کا پسندیدہ ہی ہوگا، غالب صاحب کی بات۔ واہ 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 واہ، ان کی سوچ جو آج سے 200 سال پہلے تھی، وہ آسمان سے باتیں کرتے تھے، کہ ان کے سائنس تھی، فکر، جذبہ، ایوری تھنگ آپ اس کے ملیں گی۔ غالب کو کون بھول سکتا ہے؟ فراز صاحب، بے شک،
فیض احمد فیض، ان سب کو پڑھا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے تو ہم رجحان کافی چینج ہوا ہے نا. بے شک. تو ایک میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ دل نا امید تو نہیں، آہا دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، آہا واہ، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی مگر شام ہی تو واہ ہے. واہ. اور فراز کا ایک شعر ہے جو آئی تھنک کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، واہ 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 واہ. بہت ہی مشہور. جی جی اور آئی تھنک کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے بے آئے ہیں، شک ہم نے بے سنا شک. ہے، سنا ہے کہ لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے ٹھہر کے واہ دیکھتے واہ ہیں. واہ واہ. کیا بات. متائے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، آہا متائے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے، آہا واہ واہ. کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے. بس پڑھتے رہتے ہیں، بے شک. اور ان کو پڑھنے کا لطف ہی اپنا ہے، واہ بے شک. پتہ چلتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں یہ ادب آئے، لوگ ان کو پڑھیں، فیض کو پڑھیں، فیض کو پڑھیں. دنیا چینج ہو جائے آپ کی، بدلی جائے دنیا. میں کہتا ہوں ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے. تو ان کو پڑھنے کا، اور انشاءاللہ پڑھتے بھی رہیں گے. تو نامور شاعر ہیں. انشاءاللہ. ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو ارشاد کریں. پیغام تو میرا وہی ہے کہ محبت محبت محبت، واہ. جہاں تک بھی ہو محبت کو پھیلائیں، اور اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنے لوگوں کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھیں، ان کو جگہ دیں، ان کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ ان کو جس طریقے سے بھی ریلیف ملے ان کو ملے، ان کے لیے دعائیں کریں. اور میرا تو یہی پیغام ہے کہ یہ اگر آپ کریں، ہر آدمی، ہر شخص اپنا انڈیویجول لیول پہ کرے تو بہت اچھا ہوگا. ایک خدمت بھی ہے، ایک ملک کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. تو یہ اپنے ملک کی خدمت کریں اور اپنے دل سے نفرت نکالیں، محبت ایک دوسرے سے، محبت کا سبق ایک دوسرے کو دے، ٹھیک ہے. اور جو لڑائی جھگڑے اور آپس کی رنجشیں، یہ ختم ہونی بھی چاہیے. اب وہ دور بھی نہیں ہے کہ آپ رنجشیں لے کے چلیں، تو ایسے آپ نہیں چل سکتے اس ماحول میں، دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. سچ کبھی ہاتھ سے نہ جانے، سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑیں. ایون دو آپ کو انیشلی کچھ آپ کو محسوس ہوگا کہ یار شاید میرا کوئی نقصان ہو، لیکن وہ نقصان بہت فائدے مند ہوتا ہے. سچ کو کبھی نہ چھوڑے، جو ہو اپنے لیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، جو بھی ہو سچ بولے. آپ کا بھی فائدہ، ملک کا بھی فائدہ، لوگوں کا بھی فائدہ، دنیا کا، دین کا، سب کا فائدہ ہے. اور یہی چیز ہے جو ہمیں کہیں بہت آگے لے جا سکتی ہے. اور نمبر 2، پہچانے پاکستان نیوز. آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کی کاوشیں جو میں نے یہاں جتنے ایک تھوڑا سا عرصہ آپ لوگوں کے ساتھ رہا اور آپ لوگوں کو دیکھا، جو پرواز ہے آپ لوگوں میں، جو جذبہ خدمت ہے، جو لوگوں کو ایک موٹیو دیا آپ نے کہ آپ لکھیں، کریٹیو مائنڈ آپ بنے، آپ نے ان کو، لوگوں کو اس طرف مائل کیا، بچوں کو، اسپیشلی نیو جنریشن کو. آئی تھنک سے کہ ایک ملک کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی چینج اگر آپ اس کے پیچھے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بہت بڑا کام ہوگا. وہ ایسا کام ہوگا کہ دنیا کیا، پاکستان میں بچہ ہر آنے والی نسل اس کو یاد کرے گی انشاءاللہ. اور میں نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ بھی، ریاض میں بھی، پہچانے پاکستان نے جو لوگوں کو تمغے بھی دیے ہیں، ایوارڈ سے نوازا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک موٹیو ہے، ان کو سپورٹ ہے ان کو. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ نے جو ہے وہ لاہور میں جو اتنا بڑا فنکشن کیا تھا، وہ ایوارڈ کا، جو نئے جنریشن جن کو آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، آپ نے ان کی کلیکشن کو اکٹھا کیا اور ان کو جو آپ نے دیا ایوارڈز اور ان کو اتنے پروموشن دی. I appreciate it. I think کہ اس سے بہترین کام اس وقت
کوئی نہیں ہے. بے شک. آئی ہوپ کہ آپ اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور پہچانے پاکستان کی نامور شخصیت جو ہر شخص کے دلوں میں دھڑکتی ہے، جس کو دیکھ کر دل بھی خوش ہو جاتا ہے، جناب ذکیر احمد بھٹی صاحب. بہت ہی پیاری شخصیت ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے. بے شک. اور ان کے ساتھ آمنہ منظور، اور آئی تھنک کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور ذکیر احمد بھٹی صاحب جو کہ 2 کتابوں کے مالک بھی ہیں، اور آئی تھنک بہت اچھی کتاب ہے نئے پڑھنے والوں کے لیے، نئے لکھاریوں کے لیے. تو میں یہی کہوں گا کہ کتاب عہد ادب اور عہد ادیب، یعنی آپ نام بھی دیکھیں کچھ ڈفرنٹ ہے. نام ہے عہد ہے ایک ادب کا اور ادیب کا، دونوں کا، اور دونوں کا ملاپ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے کمپلیٹ ادب بنتا ہے. آپ ان دونوں کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب اور ادیب کیا ہے. ذکیر احمد بھٹی، دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو ترقیوں پہ ترقی دے اور اونچا مقام دے، اور آپ کو مزید لکھنے کی جو ہے نا وہ دے، آپ کو طاقت دے. آپ لکھتے رہیں قوم کے لیے، بچوں کے لیے، نئے لکھاریوں کے لیے، اپنے لیے، اس ماحول کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ ذکیر احمد بھٹی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آخر پہ کوئی نظم آپ جو اپنی لکھی ہوئی ہے پیش کریں. ایک نظم جو ہے نا، جب میں پاکستان سے چلا تھا جی تو میں سوچتا تھا لوگ چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے دوست احباب ماں باپ وہ رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. بے شک. تو اس کے لیے میں لکھا تھا کہ تم چلے گئے جیسے دھند میں خواب اتر جاتے ہیں. تم چلے گئے جیسے دھند میں خواب اتر جاتے ہیں، جیسے دعاؤں کے ہاتھ خالی پلٹ آتے ہیں، جیسے موسم رخصت ہو جاتے ہیں، باغ میں ایک پتا رہ جائے اور شجر، باغ میں ایک پتا رہ جائے اور شجر ہوا کو آنکھیں دکھاتا ہے، ہوا کو آنکھیں دکھاتا ہے. نہ آنکھ نے تمہیں روکا، نہ دل نے صدا دی، بس سانسیں ایک ویران دہلیز پر بیٹھ گئیں. تمہارے قدموں کی آہٹ پہن کر ماں نے چپکے سے وہ آنچل تہ کر لیا جس نے تمہیں بچپن میں جس میں تم بچپن میں سوتے تھے. باپ نے چھت کی مرمت نہیں کروائی کہ اب وہ نہیں جو بارش میں بھاگ کے آتا تھا. بیوی وہ اب بھی شام کو دروازہ کھولتی ہے، مگر اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں ہوتا. اس کی آنکھیں اکثر تمہارا نام بھول جاتی ہیں، مگر خاموشی ہر دن تمہیں پکارتے گزرتی ہے. اور بچہ وہ تو آسمان کو ابو کہہ کر خط لکھتا ہے، دلوں سے جواب مانگتا ہے، بادلوں سے جواب مانگتا ہے، دوستوں سے جواب مانگتا ہے، محلے والوں سے جواب مانگتا ہے، اور نیند میں بھی سفر کے جہاز بناتا ہے. تم گئے ہو مگر ہم ٹھہر گئے، ایک ایسی گھڑی میں جو وقت نہیں بتاتی، بس درد دکھاتی ہے. وہ پرندہ جو دیوار سے اڑ گیا تھا، واپس آنے کا موسم بھول بیٹھا ہے. کاش تمہاری واپسی کا بھی کوئی موسم ہوتا، کوئی تاریخ، کوئی ویزا، کوئی کاغذ جو دل کی ہجرت کو منسوخ کر دے. کہاں سے لائے وہ ہنسی جو تمہارے کہکوں کی ہم سفر تھی. کہاں سے چنے وہ لمحے جو تمہاری آغوش کے سائے میں اٹھتے تھے. تم گئے ہو مگر جو ہم سے گیا ہے وہ ہم ہی تھا. بہت شکریہ. جی ناظرین، آج یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، جنہوں نے زندگی کا فلسفہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. ان سے ہم نے سوالات کیے اور ان کے جوابات میں
جو ہمیں ایک تصور دیا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی کے مختلف تجربات کا، وہ بڑا وسیع ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ ان تصورات سے کچھ سیکھیں گے اور زندگی کے تجربات میں آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم ایسی ہی شخصیات کو لے کر پہچانے پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے گاہ بگاہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ کامران۔